Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all will be fine and doing good by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. I am Shaukat Ahmed Khan with a new topic which is functions of society and types of society. Dear students, as I have already told you and we have already discussed it, that a society is a long standing group of people sharing cultural aspects with language, clothes, religion, etc. And now more advanced societies share political authority also. The students, what function means? It means what something does or what it is used for. You can understand the functions of a society with following heads. A society provides opportunities. It means that a society provides to its individuals the opportunities to achieve their goals and even its corporate goals. Thus it functions as opportunity provider. यानी एक सोसाइटी अपने इंडिविजुअल्स को मौके फराहम करती है जिनसे वो इंडिविजुअल्स अपने जो उनके मकासद होते हैं या उनके अहदाफ होते हैं उनको हासिल कर पाते हैं। एवं कि जो सोसाइटी का सबका कोई मकसद होता है या कोई हदफ उन्होंने रखा होता है कि हम ये काम करेंगे या ये काम हम सब के लिए ज़रूरी है, उसको पूरा करने के लिए सोसाइटी ही हेल्प करती है। द सेकंड इज it facilitates integration. It means it is society that unifies and functions as unifier between its people, while the being of different genders, races, social networks, even culture. It means it unifies the different people in it. But the third one is it provides rules and regulations. The society also functions as a law-making body to keep its individuals away from crimes for the welfare of all. यानी ये सोसाइटी है जो उस सोसाइटी यानी उस दायरे में कुछ कवानीन बनाती है जिससे उस सोसाइटी के लोग ज़ाबितों में रहते हैं और वो कोई क्राइम नहीं करते हैं जिससे सबका भला होता है। Then there is it establishes economic structure. It means it is society that establishes economic structure for exchange of goods and services as well as jobs and livelihood to the citizens. That is, it teaches them or it helps them how to use its resources effectively. The fifth one is it creates religious institutions. It means a society creates religious institutions for the unity of people and inhibition of deviance. That means a society guides its people by creating religious institutions not to go astray. Now, dear students, there are many functions of societies. I think it is enough for you people being students of class 11th. Now, dear students, the second topic is subtopic types of society. Though, dear students, sociologists define societies
in terms of their technological sophistication. As a society advances, so does its use of technology. یعنی سوشولوجسٹس سوسائٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کس بنیاد پہ؟ اس کی ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ. سو سوسائٹیز ہیو بین کلاسیفائڈ آن دا بیسز آف انڈسٹریلائزیشن, دیٹ از فرام پری انڈسٹریل period to industrial period and from industrial period to post-industrial period. But dear students, before discussing these three types of societies, let me make it clear to you in advance that the time when manufacturing of goods moved from small shops and homes to large factories, this shift changed the culture of people as they moved from their small communities and settled with other groups in order to work. That is کہ جب سوشولوجسٹ کہتے ہیں کہ جب سے سوسائٹیز جو وہ کام کرتے تھے یا جو چیزیں بناتی تھیں اپنے گاؤں میں اپنے گھروں میں, جب یہ کام ہونے لگا بڑی بڑی فیکٹریز میں اور نئے نئے طریقوں سے, تب لوگ ان کاموں کو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے بڑے بڑے شہروں میں جانے لگے. اور اس ٹائم کو جب وہ دوسرے شہروں میں یا بڑی بڑی جگہوں پہ جہاں پہ بہت سارے لوگ آئے اور پھر وہ بڑی جگہ بنی, انہی کو ہم سٹیز کہتے ہیں, وہاں جانے لگے, اس ٹائم کو ہم انڈسٹریلائزیشن کہتے ہیں. یہی وہ ٹائم ہے وچ از نون ایز انڈسٹریل ریولوشن. اور اس ٹائم سے پہلے کی سوسائٹیز کو ہم پری انڈسٹریل سوسائٹیز کہتے ہیں, اس ٹائم کی سوسائٹیز کو ہم انڈسٹریل سوسائٹیز کہتے ہیں, اور اس ٹائم کے بعد کی سوسائٹیز کو ہم پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز کہتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, پری انڈسٹریل سوسائٹیز میں بہت ساری سوسائٹیز تھی. فار ایگزامپل ہنٹر گیدرر سوسائٹی. ہنٹر گیدرر سوسائٹی اس سوسائٹی کو بولتے ہیں جو سوسائٹی ٹوٹلی ڈپینڈنٹ تھی اپنے انوائرمنٹ پہ. دے ایٹ وٹ ایور دے فائنڈ اراؤنڈ دیم, وہ وہی چیزیں کھاتے تھے جو ان کو اپنے ارد گرد ملتی تھیں. اور جب یہ چیزیں کم پڑ جاتی یا وہاں سے ختم ہو جاتی تو وہ دوسری جگہوں پہ جاتے. اس لیے ان لوگوں کو ہم نومیڈس کہتے ہیں, یعنی ان کو ہم کھانا بدوش کہتے ہیں. یہ سوسائٹی تب کی سوسائٹی ہے, یعنی آج سے 12,000 سے 10,000 سال پہلے کی سوسائٹی ہے. اس کے بعد دوسری سوسائٹی ہے پسٹورل سوسائٹی. یہ وہ سوسائٹی ہے جو آج سے تقریباً 7,500 سال پہلے کی سوسائٹی ہے. جب اس سوسائٹی یا جب لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کا ٹیلنٹ ہے, ان کے پاس ٹیلنٹ ہے ٹو ٹیم اینیملز, اور اسی ٹیلنٹ کو پہچانتے ہوئے انہوں نے اینیملز کو ٹیم کرنا شروع کیا. جب ان کو ٹیم کیا یعنی ان کو پالنے لگے تو انہی کو اپنا ریسورس آف سروائیول بنایا. چونکہ یہ سوسائٹی بھی نومیڈک ٹائپ کی سوسائٹی تھی, کیونکہ جب ان جانوروں کو کھانے کے لیے چیزیں کم پڑ جاتی یا ان کو وہاں سے چیزیں ختم ہو جاتی جو جانور ان کے کھاتے تھے, تو وہ دوسری جگہ پہ ریلوکیٹ ہو جاتے تھے. کس لیے؟ فار فریش فیڈنگ گراؤنڈس. اس طرح سے یہ سوسائٹی بھی نومیڈک ٹائپ کی سوسائٹی تھی. اس کے بعد ہے ہارٹیکلچرل سوسائٹی. ہارٹیکلچرل سوسائٹی ہم اس سوسائٹی کو کہتے ہیں جو پلانٹس کلٹیویٹ کرنے لگے. یعنی اس سوسائٹی نے جب کوئی فیوریبل انوائرمنٹ کہیں پہ پایا جہاں پہ بارش ہوا کرتی تھی یا اس ٹائپ کی زمین ہوا کرتی تھی جہاں پہ وہ پلانٹس کلٹیویٹ کر پاتے تھے, تو وہ لوگ وہیں پہ جا کے بسنے لگے اور وہاں پہ پلانٹس کلٹیویٹ کرنے لگے. جب پلانٹس کلٹیویٹ کرنے لگے تو ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا پاتے, تو اس لیے وہ سوسائٹی پرماننٹلی وہاں پہ سیٹل ہونے لگی. تو ان کی اس پرماننٹ سیٹلمنٹ سے ان میں زیادہ اسٹیبلٹی آئی. تو یہ وہ سوسائٹی ہے جن کو ہم ہارٹیکلچرل سوسائٹی کہتے ہیں. اب اس کے بعد ہے ایگریکلچرل سوسائٹی. ایگریکلچرل سوسائٹی وہ سوسائٹی ہے جو تقریباً آج سے 5,000 سے 3,000 سال پہلے کی سوسائٹی ہے.
یہ وہ سوسائٹی ہے جنہوں نے پرماننٹ ٹولز ایجاد کیے، پرماننٹ وہ ہتھیار ایجاد کیے جن سے وہ کھیتی باڑی کر سکتے تھے یا کر پاتے تھے. تو اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ڈفرینٹ ٹائپس آف کراپس اگانا شروع کیے، ڈفرینٹ ٹائپس آف فصلیں، مختلف قسم کی فصلیں اگانے لگے، پھر نئے ٹولز لانے لگے، اور جو ان کے پاس ویسٹ مٹیریلز، ویسٹ پروڈکٹس ہوا کرتے تھے ان کو فرٹیلائزر کے طور پر استعمال کرنے لگے. ہوا یہ اس سے کہ ان کی جو فوڈ پروڈکشن ہوا کرتی تھی اس سے پہلے اب وہ سرپلس ہونے لگی، جتنی ان کو ضرورت ہوا کرتی تھی اس سے زیادہ اگنے لگی، زیادہ پیداوار ہونے لگی. تو زیادہ پیداوار کو کیا کرتے؟ ٹریڈ کرنے لگے. جب ٹریڈ کیا تو اس سے ایک ریولوشن آیا، ایک انقلاب آیا. اس انقلاب کو ہی ہم ایگریکلچرل ریولوشن کہتے ہیں. اب اس کے بعد ہے انڈسٹریل سوسائٹی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، 18ویں صدی کی بات ہے، یعنی 18th century, when Europe experienced a dramatic rise in technological inventions. New inventions influenced man's life. یعنی جب 18ویں صدی میں یورپ میں ایک عجیب سا انقلاب آیا، کس میں؟ ٹیکنالوجیکل انوینشنز، نئی نئی ایجادیں ہونے لگی، اس سے انسان کی زندگی پہ بہت سارا اثر پڑنے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ سارا کام جو ہوا کرتا تھا وہ کیا تھا؟ اٹ واز مین اور اینیمل بیسڈ، یعنی ہارسز سے کام چلانا پڑتا تھا، دوسرے جانوروں سے. اگر گاڑی ہوتی تو اس کو کون کھینچتا؟ ہارس کھینچتا، سیدھی سی بات ہے. لیکن جب 87 میں سٹیم انجن کو ایجاد کیا گیا، آپ کو پتہ ہے جب یہ انجن ایجاد ہوا اور جب اس کا کام دیکھا گیا، اٹ واز ہیونگ دا ایفیشنسی ٹو ڈو دا ورک آف 12 ہارسز. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں پیدا ہوئی جن کو انسانوں سے زیادہ صلاحیت تھی، جو انسان سے کئی گنا زیادہ کام کر پاتے تھے. تو ان چیزوں کو جب انسان نے استعمال میں لایا تو اس سے کیا ہوا؟ پروڈکشن انکریزڈ، ایون پروفٹ انکریزڈ، ٹائم سیو ہونے لگا، یعنی ٹائم بچنے لگا، ویلتھ بھی انکریز ہوئی، زیادہ پروڈکشن ہوئی تو ویلتھ انکریز ہونے لگی. موسٹ امپارٹنٹلی ہوا یہ لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یعنی ان کی موومنٹ انکریز ہوئی. تو اتنا ہی نہیں بلکہ کلچرل چینج، جو یہ کلچر ان کا تھا، اٹ آلسو چینجڈ. تو اس ٹائم کو ہم اس ٹائم کی سوسائٹی کو ہم انڈسٹریل سوسائٹی کہتے ہیں. اب چونکہ آج کی سوسائٹی، آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے، تو سوچنے والی بات ہے، ہم خود کو انڈسٹریل سوسائٹی کہتے ہیں. نہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی سوسائٹی، لیکن جو آج کی سوسائٹی ہے وہ پروڈکشن کی بنیاد پہ، اور اس کو ہم آج یا میں یہ کہوں کہ آج کی سوسائٹی کو ہم ڈفرینشیٹ اس بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں کہ اس میں پروڈکشن ہوتی ہے، بلکہ اس سوسائٹی کو ہم پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ڈیجیٹل سوسائٹی ہے. Unlike industrial society which is based on production of goods, this society is based on production of information. آج کی سوسائٹی کا سٹیم انجن آج کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے. Its economy is drawn by knowledge, not material goods. آج یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے پاس کتنے میٹیریل گوڈس ہیں، بٹ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس نالج کتنی ہے. تو آج کی سوسائٹی اور اس 18ویں صدی کی سوسائٹی میں یہ فرق ہے. تب یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ سوسائٹی کتنی گڈس، کتنی زیادہ چیزیں پروڈیوس کرتی ہے. آج کی سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے، جس کو ہم پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کہتے ہیں. اس سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ اس سوسائٹی کے پاس کتنی نالج ہے. جس سوسائٹی کے پاس جتنی زیادہ نالج ہے وہ سوسائٹی زیادہ ایڈوانسڈ ہے، یا اسی سوسائٹی کو زیادہ ایڈوانسڈ سمجھا جاتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ آج کی سوسائٹی میں پاور لائز ود دوز ہو اسٹور اینڈ ڈسٹریبیوٹ انفارمیشن. جن کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے، جو ڈسٹریبیوٹ انفارمیشن کرتے ہیں، انہی کے پاس زیادہ طاقت بھی ہے. تو دوسری امپورٹنٹ بات آج کی سوسائٹی میں یہ ہے، اگر میں اس کو کمپیئر کروں انڈسٹریل سوسائٹی میں، اس لوگوں کی سکسیس یا لوگوں کی کامیابی کا راز کس میں ہوا کرتا تھا؟ جن کے پاس زیادہ پروڈکشن ہوا کرتی تھی.
لیکن آج کی سوسائٹی کے لیے سکسیس کا ذریعہ کس چیز کو مانا جاتا ہے؟ ٹیکنیکل سکلز کو مانا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی لیے اس کو ہم کمپیوٹر ایج بھی کہتے ہیں. تو یہی نام ہے اس کا دوسرا، ڈیجیٹل سوسائٹی، یا یہ جو ہمارا تیسرا ہیڈ ہے یہاں پہ، اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ انڈسٹریل society. So dear students, you all are living in post industrial society, you people are the post industrial society. So you need to develop your technical skills more efficiently and use them more efficiently, so that I can say this would be the means for your success. آج کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ٹاپک لے کر ہم پھر سے انشاءاللہ ملیں گے. تب تک کے لیے اسٹے ہوم، اسٹے سیف. May Almighty Allah bless.